स्ट्रेचर कहते हैं उसको, चारपाई सी होती है ना, एक तो जिसको उठाते हैं, एक जिसमें रख के ले जाते हैं चला कर। अस्पताल में बाहर रखी होती है, कोई ऐसा मरीज खुद नहीं चल सकता तो अगर कुर्सी बैठ सकते तो कुर्सी बिठा के ले जाते हैं, कुर्सी में नहीं बैठ सकता तो बिठा के ले जाते हैं। उस पे एक आदमी बैठा होता, बहुत भारी जिस्म पर, बहुत भारी जिस्म पर। और जब मैं कमरे दाखिल होने लगा तो उसने कहा, मौलवी जी मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे कुछ खाने को दे दो। मैं हैरान हुआ कि भाई आदमी बेचारा यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, अगर ये बीमार है तो अस्पताल वाले तो बीमारों को खाना देते हैं, इसको खाना नहीं दिया उन्होंने, ये भूखा है बेचारा। खैर मैं क्या कहता, तो खाने की कोई चीज़ भी नहीं की, खाने की कुछ मैंने खुद मरीज की इजाज़त करने के लिए किया था। मैं चुप कर गया, कमरे में चला गया, जाके मरीज की इजाज़त की। कोई अस्पताल के अमले का आदमी आया तो उससे मैंने कहा कि भाई ये बाहर एक आदमी जो भारी बदन के हैं बाहर बैठे हुए हैं, मैं अंदर आया तो कह रहे थे कि कुछ खाने को दे दो। कहने लगे, मौलवी साहब ये बेचारा, इसको ऐसी बीमारी लग गई है, ऐसी बीमारी लग गई है कि अस्पताल वाले जो मरीजों को खाना देते हैं, मरीजों को खाया नहीं जाता, किसी ने एक वाला खाया, किसी दूरी वाले खाया, बीमार को कहाँ से जाता खाने का, तो खाने बच जाते हैं, वो सारे खाने इसको हम दे दें। मरीजों के बचे हुए, किसी कमरे में जो है 25 मरीज हैं, किसी में 30 मरीज हैं, अब 25 मरीजों का बचा हुआ खाना, रोटी, सालन, ये चावल, यखनी जो भी देते हैं अस्पताल वाले, वो सारा इसको हम देते हैं, ये सारा खा लेता है, फिर भी इसका पेट नहीं भरता, भूख लगती है। सुनते तो थे कि भाई इस तरह की बीमारी होती है, जो अपनी आंखों से देखा कि मैं अंदर जा रहा हूँ तो मुझसे कह रहा है, मौलवी जी कुछ खाने को दे दो, तो बेचारा कोई बीमारी लग गई थी, जिसम उसका इतना भारी हो गया, इतना खाता था पेट पर, उसका जिसम बढ़ता जा रहा था, जिसम बढ़ता जा रहा था और भूख उसकी मिटती नहीं थी। तो मेरे भाई दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों की हिदायत के लिए और इंसानों की कामयाबी के लिए हर ज़माने में अपने अम्बिया, अपने नबियों को अलैहिस्सलाम को भेजा है, ताकि हर नबी अपनी अपनी कौम को, अपने अपने इलाके के लोगों को सीधा रास्ता दिखाएं और ये सही यकीन की बात बताएं। भाई आप अंदर बैठे, जाना बैठे, और भी पीछे जो द्वार से इससे इधर नहीं बैठना चाहिए, बुजुर्गों ने मना किया। देखो जो कहीं जगह मिल जाए तो वहाँ बैठ जाओ, जजा करना है। तो अब इंसान दुनिया के ज़ाहिर नक्शों में लगकर अब उसका यकीन बिगड़ जाता है, वो समझता है खाने से पेट भरता है, पानी से प्यास बुझती है, पानी डुबोता है, आग जलाती है, इस तरह हर चीज़ में इंसान का यकीन गलत हो जाता है, यकीन बिगड़ जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने अम्बिया अलैहिस्सलाम को भेजा, हर नबी ने आके दावत दी कि लोगों तुम एक अल्लाह को एक मान लो, एक अल्लाह को मान लो, अल्लाह है और अकेले तने तन्हा है, सब कुछ करने वाले एक अल्लाह है, वहदहू ला शरीक लह, वो अकेले हैं, उनका कोई शरीक नहीं, वो अकेले हैं, उनका कोई शरीक नहीं, वो जो चाहते हैं वो होता है और जो नहीं चाहते वो नहीं होता, उनके इरादे और उनके चाहने से होता है। वो चाहें तो बारिश बरसे और वो बारिश जो पानी बरस रहा है वो बारिश नफे वाली हो, बारिश नफे वाली होती है। वो चाहें कि बारिश बरसे और ये बारिश लोगों की हलाकत का सबब बन जाए तो वही बारिश लोगों की तबाही और लोगों की हलाकत का सबब बन जाती है। बारिश से लोग ना मरते हैं ना उनको नफा मिलता है, ये तो अल्लाह के हुक्म चल रहे हैं। बारिश से नफा हो या बारिश से नुकसान हो, हवा चलती है, हवा इंसान के लिए जरूरी है, हवा चल रही है, इंसान सांस ले रहे हैं, जिंदा है, हवा ना हो तो इंसान मर जाए, जानवर मर जाए, हवा इंसान की जिंदगी के लिए जरूरी है। कितनी हवा चले, कितनी हवा चले, कितनी हवा हो जो जरूरत के लिए पूरी हो जाए, ये अल्लाह के हुक्म से होता है। और यही हवा तेज हो जाए, यही हवा तेज हो जाए तो यही हवा जो इंसान के लिए जरूरी है वो कौमों की हलाकत कर दिया बंदी। कौम आद नाफरमान कौम, अल्लाह की नहीं मानी, अल्लाह के नबी की नहीं मानी, अल्लाह ने इतनी तेज हवा भेजी, अल्लाह ने इतनी तेज हवा भेजी कि वही हवा उनकी हलाकत के सबब बन गई। वही हवा
ان کی ہلاکت کے ساتھ پٹک پٹک کے مارا. لمبے لمبے قدوں والے 60 ہاتھ کے قد ان کے, اور ایسے مضبوط طاقتور کہ مضبوط درخت کو ہاتھوں سے ہلا ہلا کر جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتے. اللہ نے ایسی طاقت دی. اور ان کا نعرہ تھا من اشد منا قوہ, ارے ہم سے بھی زیادہ کوئی طاقت والا ہے, ہم کی طاقت والے, ہم سے زیادہ طاقت والا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوہ, یہ کہتے ہیں کہ ہم سے بھی کوئی زیادہ طاقت والا, کیا یہ دیکھتے نہیں کہ جس اللہ نے ان کو طاقت دی ہے, جس اللہ نے ان کو طاقت دی ہے وہ ان سے زیادہ طاقت والا ہے. وہ ان سے زیادہ, اللہ کے پاس ساری طاقت, اس نے کو طاقت دی ہے, وہی طاقت دینے والے ہیں, وہی اتنا بڑا جسم دینے والے ہیں. اور ان بڑے بڑے قدوں اور بڑی طاقت والوں کو اس ہوا نے پٹک پٹک کے مارا, گھروں سے ٹکرایا, دماغ پھٹ گئے, بھیجا نکل آیا, پیٹ پھٹ گئے, آنکھیں نکل آئیں, اور زمین پر ایسے پڑے ہوئے تھے کأنہم اعجاز نخل خاویہ, جیسے درخت کے تنے, کھجور کے درخت کو کاٹتے ہیں اس کا تنا زمین پہ پڑا ہوتا ہے, کھجور کا درخت لمبا ہوتا ہے, ایسے یہ لمبے لمبے قدوں والے کھجور کے درخت کے تنے کی طرح زمین پہ پڑے ہوئے تھے. ان کی طاقتیں, ان کے لمبے لمبے قد ہوا سے نہیں بچا سکے. وہی ہوا جو انسان کے لیے ضروری, اللہ تعالیٰ نے اسی ہوا کو ان کی ہلاکت کا ذریعہ بنا دیا, ان کی ہلاکت کا ذریعہ بنا دیا. تو میرے بھائی دوست بزرگوں, اب یہ یقین بنانا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں, یہ سارے کے سارے اللہ کے مخلوق ہیں, انسان ہو, جانور ہو, جاندار چیزیں ہیں, بے جان چیزیں ہیں, پتھر ہیں, پہاڑ ہیں, دریا ہیں, سمندر, اور یہ زمین, یہ آسمان, سب اللہ کے پیدا ہیں. ان سب کے پیدا کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے. جیسے ان سب کو اللہ نے پیدا کیا اور یہ سب نے پیدا ہونے میں اللہ کے محتاج, ایسے ہی یہ ساری کی ساری مخلوق اپنے استعمال ہونے میں بھی اللہ کی محتاج, اپنے استعمال ہونے میں بھی اللہ کی محتاج. اب دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر بچایا, مچھلی کے پیٹ میں. اب مچھلی کے پیٹ میں ایک تو مچھلی کا پیٹ اندھیرا, پیٹ کے اندر کون سی روشنی, پھر وہ مچھلی سمندر کی تہ میں چلی گئی. سمندر کے اوپر تو روشنی ہوتی ہے, تہ میں تو اندھیرا ہی اندھیرا. اندھیروں میں اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اور مچھلی سمندر کی تہ میں اندھیرے, وہاں ان اندھیروں میں اللہ کے نبی نے اللہ کو پکارا. وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ, اندھیروں کے اندر اللہ کے نبی نے پکارا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آیت کریمہ, اس کو آیت کریمہ کہتے ہیں, اس کا نام علماء نے آیت کریمہ طے فرمایا ہوا ہے, تجویز کیا ہے. آیت کریمہ اللہ کی پڑھتے رہے, اللہ نے رحم فرمایا اور مچھلی کو حکم دیا, مچھلی سمندر کے اوپر آ گئی, پہلے نیچے چلی گئی تھی اللہ کے حکم سے, اب سمندر کے اوپر آئی, سطح سمندر پہ آئی اور کنارے پہ آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا. کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ مچھلی کوئی چیز باہر نکالتی ہو پیٹ سے, کھاتی ہے, مچھلیوں کھا جاتی ہے اور کیڑے مکوڑے کھا جاتی ہے, اپنا ہضم ہو جاتا ہے. پیٹ میں سے کوئی چیز نکالتی تو نہیں, لیکن چلتا حکم کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ کا حکم چلتا ہے. اللہ نے مچھلی کو حکم دیا حضرت یونس علیہ السلام کو نگلنے کا, اور پیٹ کو حکم دیا ان کو ہضم نہیں کرنا, ان کو ختم نہیں کرنا, اور پھر مچھلی کو اللہ نے حکم دیا ان کو اگلنے کا. پہلے حکم دیا نگلنے کا اور پھر حکم دیا اگلنے کا. اللہ کے حکم سے مچھلی نے ان کو سمندر کے کنارے اگل دیا.
اب بہت کمزور ہو گئے. کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے اللہ کے علم میں. نہ کھانا نہ پینا نہ ہوا نہ سانس، اللہ نے زندہ رکھا. اور جب مچھلی نے اگل دیا، اب اللہ تعالیٰ نے ایک درخت اگا دیا، پانی کا چشمہ اور درخت، اس کا پھل کھائیے پانی پیجیے. اس درخت کے جنگلی درخت کے پھل کھائے، اللہ نے اس سے صحت دے دی، توانائی دے دی، طاقت دے دی، دوبارہ صحت مند ہو گئے. دوبارہ صحت مند ہو گئے. اپنی قوم کے پاس پہنچے، قوم ساری اللہ کے نبی کو دیکھ کر خوش ہو گئی اور سب ایمان لیا. یہ قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کے فیصلے کے بعد بچا لیا. ورنہ جن جن قوموں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ کا عذاب آیا، وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے. کوئی بھی نہیں بچ سکا. ان نافرمانوں میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکا. حتیٰ کہ اگر نبی کی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیوی بھی اللہ کے نبی کی نافرمانی کر رہی تھی، اللہ نے اس کو بھی اس قوم کے ساتھ ہلاک کر دیا. اب دیکھیے نا، ہم کہتے ہیں کہ کھائے گا تو آدمی جیے گا، کھائے گا نہیں تو مر جائے گا. یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے. کھائے گا پیے گا اللہ زندہ رکھیں گے، اللہ زندہ رکھتے ہیں. اور اللہ چاہے تو بغیر کھائے پیے اللہ زندہ رکھیں. اصحاب کہف کو، یہ چند نوجوان تھے، ان کا جو بادشاہ تھا جہاں وہ رہتے تھے، ان کا بادشاہ بڑا ظالم تھا. لوگوں کو ایمان لانے نہیں دیتا تھا، اپنی عبادت کراتا تھا کہ مجھے خدا مانو، اور ظالم تھا بہت. یہ چند نوجوان ایک ایک کر کے اپنے گھروں سے نکلے کہ بھئی ایمان بچانا ہے. ایمان بچانے کے لیے یا اپنے گھر میں رہنا مشکل ہے، چلو اپنے گھر سے نکلو، کہیں محفوظ جگہ جا کے پناہ لے لیں. ایک نکلے، دوسرے نکلے، تیسرے نکلے. باہر شہر سے باہر نکل کے یہ آپس میں جمع ہوئے، ایک دوسرے سے پوچھا بھائی کیوں نکل کے آئے گھر سے کیوں آ گئے، باہر کیوں آ گئے. اب پتہ چلا سب کے نکلنے کا مقصد ایک ہی تھا، اپنے ایمان کو بچانا. اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنے والدین بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، گھر کی آرام و راحت کو چھوڑا، اپنے ایمان کو بچانے کہ بادشاہ ایسا ظالم ہے، اگر ہم یہاں رہیں گے تو ہمارا ایمان بچانا مشکل ہے، ایمان کی اطاعت مشکل ہے. اپنے گھروں سے نکل پڑے. اب یہ سب جمع ہوئے تو انہوں نے کہا چلو ہم چلتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کوئی جگہ جہاں پر بادشاہ ہم کو پکڑ نہ سکے. چلتے چلتے کوئی غار نظر آیا، غار کے اندر چلے گئے. چلو کچھ دن یہاں چھپ کے بیٹھتے ہیں، جب بات ہماری جو ہے وہ ہو جائے گی کہ ہم کہیں چلے گئے تو بادشاہ ہماری تلاش نہیں کرے گا. غار کے اندر پہنچے، اللہ کو کچھ اور منظور تھا. جب غار کے اندر پہنچے، اچھا بستی سے نکلے، ایک کتا ان کے پیچھے پیچھے، ان کا کتا بھی ان کے ساتھ کھل لیا. اور جب غار کے اندر پہنچے، اللہ رب العزت نے ان پر نیند طاری کر دی. نیند طاری کر دی، سو گئے، غار کے اندر سو گئے اور سوتے رہے. اب اللہ کا حکم، غار کے اندر سو رہے ہیں، کوئی درندہ نہیں آ رہا، کوئی جانور نہیں آ رہا. ورنہ درندے غار کے اندر آتے ہیں، کوئی جانور مل جائے، کوئی چیز مل جائے اس کو کھا لیتے، پھاڑ کھاتے ہیں. یہاں کوئی درندہ نہیں. اللہ نے ان کو وہاں رکھا، ان پر نیند طاری کر دی، سو گئے. کوئی جانور کے پاس نہیں پھٹک رہا، مٹی ان کے جسم کو نہیں کھا رہی. اور جسم، مٹی میں جسم ہو، مٹی آہستہ جسم کھا لیتی ہے، مٹی جسم کو نہیں کھا رہی. سورج نکلتا تھا تو ان کے ایک طرف سے ہو بھی گزر جاتا تھا. جب شام کو غروب ہوتا تھا تو دھوپ ان کے اوپر نہیں پڑتی تھی، اللہ تعالیٰ دھوپ سے ان کی حفاظت فرماتا تھا. 309 سال 309 سال بتائیے، آدمی ایک وقت کھانا نہ کھائے، 2 وقت کھانا نہ کھائے، مر جائے گا بھوک سے. کیوں نہیں کھانا کھا رہا؟ کھانا کھا. ہم کہتے ہیں کہ 2 وقت نہیں کھائے گا تو مر جائے گا بھوک سے، پانی نہیں پیائے گا پیاس سے مر جائے گا. اور وہاں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، 300 سال سے اوپر تک سوتے رہے، نہ کھانا نہ پینا، آرام سے سو رہے. کوئی جانور نقصان نہیں دے رہا، مٹی بھی جسم کو نہیں کھا رہی،
کوئی درندہ آ کے ان کو نہیں کھا رہا، سو رہے سو رہے. جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اب اٹھتے ہیں 309 سال کے بعد. اب ان کو بھوک لگتی ہے. یار بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کا انتظام کرنا چاہیے. 300 سال تک بھوک نہیں لگی، سوتے رہے جیسے اللہ کا حکم ہوا. اور جب اللہ نے ان کو جگا دیا، اب اٹھ کے کہتے ہیں بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کا انتظام کرو. بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کا انتظام کرو. ایک آدمی کو مقرر کیا، لو یہ پیسے لو اور بازار جاؤ اور دیکھنا، نرمی سے بات کرنا. ایسا نہ کہ تم نے کوئی سختی بات کر دی تو لوگ تمہاری پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو چل جائے، پھر بادشاہ کو پہنچ جائے، بادشاہ ہم کو پکڑوا دے اور ہم کو ایمان چھوڑنے مجبور کرے. نرمی سے بات کرنا. اب جب یہ سکے لے کر گئے، 300 سال پرانے سکے، 300 سال پرانا پیسے لے کر گئے، بازار پہنچے کھانے کا سامان خریدنے کے لیے. دکاندار کو پیسے دیے، ہمیں کوئی کھانا دے دو. سکے دیکھیے حیران. اچھا دیکھیے کہ آدمی اگر ایک ہفتہ 10 دن تک اپنی مونچھیں نہ بنائے، لمبے نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے تو کتنے لمبے بال جاتے ہیں، ناخن کتنے لمبے رہتے ہیں. اور یہ 300 سال تک سوتے رہے، ان کے بال کوئی ایسے لمبے نہیں ہوئے کہ داڑھی کے بال، سر کے بال لمبے ہوتے تھے پاؤں تک پہنچ گئے ہوں. ایسا نہیں ہوا. خیر جو اللہ چاہ وہ ہوا. اب بازار پہنچتے ہیں کھانا تو سکے دیکھیے حیران ہو گئے. آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ یہ سکے تو بہت پرانے ہیں. جب ان سے پوچھا، انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو لگتا ہے کہ لوگ اور لوگ ہیں. ہم جب گئے تھے اپنے شہر سے تو سب تو اور لوگ تھے. ہوتے ہوتے بات مشہور ہو گئی، بادشاہ تک بات پہنچی. تو بادشاہ نے کہا کہ ہاں میرے خزانے میں ایک تختی رکھی ہوئی ہے، اس پہ اتنے آدمیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں اور اس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اتنے آدمی ہمارے شہر سے کہیں چلے گئے اور پتہ نہیں کہاں چلے گئے، بہت تلاش کروایا ہمیں نہیں ملے. کہیں یہ تو نہیں وہ لوگ؟ اور جب ان کا نام پوچھا تو ان کا نام وہی تھا. اوروں کے نام پوچھے تو سارے نام تختی پہ لکھے ہوئے تھے. اب ان کو بتایا کہ آپ تو اتنے 100 سال کے بعد آئے ہو، کہاں تھے آپ لوگ، کہاں رہ گئے تھے؟ انہوں نے اپنی ساری بات سنائی اور اس کے بعد یہ جو ہے اپنے ساتھیوں کے پاس آئے اور ساتھیوں کو بتایا کہ یہ تو معاملہ ہی بدل گیا. ہم تو سمجھے تھے کہ ہم تھوڑا سا سوئے ہیں، اب چھپ کے جائیں گے تو پتہ نہیں کتنے سال گزر گئے. لوگ ہم کو دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں. اب بادشاہ نے کہا کہ اتنے 100 سال گزر گئے. اب اس کے بعد کیا ہوا تفسیروں میں آتا ہے کہ اللہ جانتے اس کے بعد کیا ہوا. بعض جگہ آتا ہے کہ وہ دوبارہ سو گئے، بعض جگہ آتا ہے کہ وہ آ گئے، باہر آ گئے اور اس کے بعد کچھ ایسا دنیا میں زندہ رہے، ان کا انتقال ہو گیا. اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا. لیکن اللہ نے اپنی قدرت دکھائی کہ یہ اصحاب کہف 300 سال سے اوپر غار میں سوتے رہے، کھائے بغیر پیے بغیر زندہ رہے. کھائے بغیر پیے بغیر زندہ رہے. اللہ چاہے تو کھلا کے زندہ رکھیں اور اللہ چاہے تو بغیر کھلائے زندہ رکھیں. اللہ چاہے تو پانی پلا کے زندہ رکھیں اور اللہ چاہے تو پانی پلائے بغیر زندہ رکھیں. حضرت علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بیت المقدس میں رہتے تھے. ان کی قوم بھی یہ اپنی قوم کو دعوت دیا کرتے تھے. قوم نافرمان ہو چکی تھی. تھے تو ایمان والے لیکن اعمال بگڑ گئے تھے. وہ نیک اعمال کی طرف، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی طرف بلاتے رہے، کو دعوت دیتے رہے بنی اسرائیل بیت المقدس میں، اور وہ نافرمان ان کی بات کو نہیں مانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایک ظالم بادشاہ کو بابل سے بھیجا، بخت نصر کو، اور وہ آ کے اس نے جو پہ حملہ کیا، قتل کیا، بہت قتل عام کیا، خون بہایا اور ان کے مال لوٹے. اور جو تھوڑے بہت بچ گئے تھے ان کو قیدی بنا کر اپنے بابل لے گیا. ان قیدیوں میں عزیر علیہ السلام بھی، اللہ کے نبی بھی اپنی قوم کے ساتھ قید ہو کر وہاں پہنچ گئے بابل. وہاں جا کے جیل میں ڈال دیا اور پھر جیل سے نکال کر ان کو جو ہے مختلف کاموں میں لگا دیا. بغیر اجرت دیے ہوئے، بغیر مزدوری دیے ہوئے سے کام لیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کیا. جب انہوں نے اللہ کے حکموں کو توڑا، اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا تو بہت سے تو قتل ہو گئے،
بہت سے قتل ہو گئے، بادشاہ نے قتل کر دیا، جو بچ گئے تھے ان کو لے کر اپنے ملک کو لے گیا اور وہاں جا کے ان کو جو ہے سخت سخت کام بغیر مزدوری کے اور ان کو بہت ذلیل کیا اور وہاں جا کے غلاموں کی طرح ان سے کام لینا شروع کر دیا، غلام بنا لیے۔ اللہ کرنا کیا ہوا، جو ظالم بادشاہ تھا وہ مر گیا، اس کے بعد جو دوسرا بادشاہ آیا وہ عادل بادشاہ تھا، انصاف پسند۔ اس نے کہا کہ بھائی لوگ کیوں پکڑ کے لایا بادشاہ اور ان سے غلاموں کی طرح کام لے رہا ہے، یہ تو اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اعمال کرتے ہیں۔ اب جو ان کی مصیبت آئی تھی اور یہ ظالم جو ہے ظالم کی قید میں تھے، اب انہوں نے اپنی زندگی بنائی، اعمال کرنے شروع کر دیے، نیک اعمال کرنے شروع کر دیے، نماز پڑھنی شروع کر دی، جو اللہ کے حکم تھے اس کو پورا کرنا شروع کر دیا۔ تو جو نیا بادشاہ آیا ان کو ان پہ ترس آیا، اس نے ان سب کو آزاد کر دیا۔ اللہ نے دکھایا عمل بگڑے، اللہ نے ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا اور وہ ان کو گرفتار کر کے لے گیا، غلام بنا دیا۔ اور جب ان کے عمل بڑھے، عمل ٹھیک کیے، اپنے اعمال صحیح کیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا شروع کیا، اللہ نے مصیبت ہٹا دی اور دوسرے بادشاہ کے دل میں ان کی ہمدردی ڈال دی، انہوں نے ان کو آزاد کر دیا۔ کرنے والے کون ہیں؟ اللہ۔ عمل بگڑے، اللہ نے ظالم بادشاہ مسلط کیا، عمل بنا لیے، اللہ تعالیٰ نے عادل بادشاہ بھیج کر ان کو آزاد کروا دیا۔ اب یہ بیت المقدس واپس جا رہے ہیں، اپنے ملک اپنے وطن جا رہے ہیں، اللہ نے رہائی دے دی، اللہ نے آزادی نصیب فرما دی۔ عمل کرنے والے، ٹھیک اچھے عمل کرنے والے نیک لوگ بن گئے۔ حضرت عزیر السلام بھی ایک گدھا ان کے پاس تھا اور کھانا برتنوں میں کھانا تھا، اور یہ بھی تشریف لے جا رہے تھے بیت المقدس اپنے وطن اپنی قوم میں۔ راستے میں ایک بستی میں سے گزر ہوا کہ جس بستی کے لوگ مر کھپ گئے تھے، اور گھر جو ٹوٹ پھوٹ گئے تھے، چھتیں دیواروں پہ گر گئی تھی، دیواریں چھتوں پہ گر گئی، چھتیں گر گئی، کھنڈر بن گئے اور لوگ وہاں کے رہنے والے سب مر گئے۔ حضرت علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے جناب میں، اے اللہ یہ سب لوگ چلے گئے، ختم ہو گئے، گھر کھنڈر بن گئے، ان کو دوبارہ کیسے زندہ کریں گے؟ ان کو دوبارہ کیسے زندہ کریں گے؟ جب اللہ سے یہ عرض کیا، یہ عرض کیا، اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تم بھی مر جاؤ۔ اللہ کے حکم سے حضرت علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اسی جگہ سفر کرتے کرتے راستے میں انتقال ہو گیا، اور لیکن ان کا جسم وہاں زمین پر محفوظ رہا، 100 سال تک وہاں پڑے رہے، 100 سال وہی لیتے رہے، کسی جانور نے آ کے نہیں پھاڑا، کوئی کبووں نے نوچا، کوئی گدھوں نے گدھ مردے کو نوچتے ہیں، مردار کو نوچتے ہیں، کھاتے ہیں، کوے چیلے۔ اللہ چاہتے ہیں تو جس مردہ جسم کی حفاظت فرمائے، کسی جانور کی مجال ان کے جسم کو پھاڑے اور کسی پرندے کی مجال ان کے گوشت کو نوچے۔ 100 سال تک وہیں رہے، نہ کسی درندے نے ان کو پھاڑا، نہ کسی پرندے نے ان کو نوچا، اور نہ کسی مٹی نے ان کو کھایا، نہ چیونٹیوں نے کیڑے مکوڑوں نے ان کو کھایا۔ 100 سال تک جسم محفوظ رہا ہے، اپنا بڑی قدرت والے۔ اصحاب کہف کو 300 سال کے تک وہاں محفوظ رکھا، لیکن وہ زندہ رکھا جانے بغیر کھائے کے زندہ رکھا، اور ان کو موت دے کر بھی اللہ نے محفوظ رکھا۔ موت دے کر اللہ نے ان کے جسم کو محفوظ رکھا، کوئی جانور نہیں آیا، کوئی جانور پڑا، کتے کھا کے نوچتے ہیں، مختلف قسم کے جانور، پرندے گدھ نوچتے ہیں، چیلیں کھاتی ہیں، یہاں مردہ جسم ہے لیکن کوئی مجال نہیں، کوئی پرندہ ان کو ہاتھ لگا لے، کوئی چونچ لگا لے، ان کی گوشت کو نوچ۔ 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مشاہدہ کرانا چاہتے تھے، دیکھو میں کرنے والا ہوں، جو میرا حکم ہوتا ہے، جیسی میری قدرت ہوتی ہے ویسے ہوتا ہے۔ 100 سال کے بعد جب زندہ ہوئے، آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے،
دائیں بائیں دیکھا، جب انتقال ہوا تو صبح کا وقت تھا، انتقال ہوا تو صبح کا وقت تھا، اور جب اللہ نے دوبارہ زندہ کیا تو شام کا وقت تھا، سورج غروب ہونے کا وقت قریب تھا، آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے، ادھر ادھر دیکھا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے عزیر آپ کتنے وقت یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، کتنے عرصے سے یہاں پر ہیں؟ ادھر ادھر دیکھ کر ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، حالانکہ 100 سال ہوا کیا تھا، جب انتقال ہوا تو صبح کا وقت تھا اور دوبارہ زندہ ہوئے تو شام کا وقت تھا۔ خیال آیا کہ مجھے لگ تو رہا ہے کہ میں لمبا سویا ہوں، ہو سکتا ہے میں کل سویا ہوں آج اٹھا ہوں، ایک دن سوتا رہا لمبا سویا ہوں، نہیں ہو سکتا ہے میں صبح سویا تھا، صبح کے وقت سویا تھا، اب اٹھا ہوں تو شام کا وقت ہے۔ یہی جواب دیا میں ایک دن کچھ حصہ سویا ہوں، کل سویا تھا لمبا سویا ہوں، آج اٹھا ہوں ایک دن سویا ہوں، اور آج صبح کو سویا تھا اب شام کو اٹھا ہوں تو ایک دن کچھ حصہ سویا ہوں۔ جب یہ جواب دیا اللہ نے ارشاد فرمایا ذرا اپنے گدھے کو دیکھیے۔ اب جب گدھے کو دیکھا وہ تو مر کھپ کیا تھا، اس کا گوشت ختم ہو گیا، اس کی کھال ختم ہو گئی، ہڈیوں کا پنچر کچھ بوسیدہ پڑا ہوا تھا۔ 100 سال میں جیسے کہ ہوتا ہے جانور مر جاتا ہے، کیڑے مکوڑے کھا لیتے ہیں، گدھ کوے آگے گوشت نوچ لیتے ہیں، پھر کیڑے مکوڑے کھا لیتے ہیں، ہڈیاں بھی پنچر رہ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ وہی بوسیدہ ہو جاتی ہیں، مٹی مل جاتی ہے۔ دیکھا تو اس کا ہڈیوں کا پنچر وہی بوسیدہ، دیکھ کے بہت حیران ہوئے، ٹھیک کیا میرا گھر تو زندہ سلامت تھا، میں تو سویا ہوں تو یہ سلامت تھا، ابھی کیا ہو گیا اس کو؟ پھر شاہ میں اپنا کھانا دیکھیے۔ اب کھانا جو عام طور سے 1 دن 1.5 دن رہتا ہے اس کے بعد سڑ جاتا ہے، کھانا سڑ جاتا ہے، اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، لیکن وہ کھانا جو 1-1.5 دن سے زیادہ ٹھہرتا نہیں، 100 سال ویسے کا ویسے ہی رکھا رہا، کھانا خراب نہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام موت آ گئی، انتقال کے بعد جسم محفوظ رہا، گدھا مر گیا، اس کا جسم ختم ہو گیا، اب کھانا جو 1-1.5 دن میں ختم ہو جاتا خراب ہو جاتا ہے، وہ 100 سال تک ویسے کا ویسے ہی رکھا ہوا ہے۔ کون کرنے والے ہیں؟ اللہ کرنے والے ہیں۔ وہ چاہیں تو زندہ حفاظت فرمائیں، زندہ جسم کی حفاظت فرمائیں، وہ چاہیں تو مردہ جسم کی حفاظت فرمائیں، وہ چاہیں تو کھانا جو جلدی خراب ہو جانے والا 100 سال تک خراب نہ ہو۔ اللہ بڑے قدرت والے ہیں، بڑے قدرت والے ہیں۔ اب فرمایا کہ دیکھو اپنے گدھے کو دیکھو، اب کیا دیکھتے ہیں کہ گدھے کا جو پنچر بوسیدہ ہڈیوں کا پنچر پڑا ہوا تھا وہ ٹھیک ہو گیا، ہڈیاں صحیح ہو گئی، اور اس کا گوشت جو پتہ نہیں کہاں پرندوں کے پیٹ میں، کہیں سمندر میں، کہیں پانی میں، کہیں مٹی میں، وہ جسم کے ٹکڑے جو جہاں تھے جس حیرت میں ہو گئے تھے وہ دوبارہ گوشت کی شکل میں آئے اور گوشت کے ٹکڑے آ کر گدھے کے جسم سے لگنے شروع ہو گئے۔ دیکھ رہے ہیں حضرت علیہ السلام کی آنکھوں سے اللہ کی قدرت کو دیکھ رہے ہیں۔ جب اللہ کا حکم ہوا تو گدھے کے سارے گوشت کے ٹکڑے جس حالت میں بھی جہاں بھی تھے وہ سارے گوشت بن کر دوبارہ آ کے جسم سے لگ گئے۔ پھر کھال کا ٹکڑے جہاں جہاں تھے وہ کھال اپنی اصلی شکل میں، کھال کی شکل میں آئی اللہ کے حکم سے، اور وہ کھال آ کر گدھے کے اوپر چڑھ گئی۔ جب اس کا جسم تیار ہو گیا اللہ رب العزت نے اس میں روح پھونک دی، اللہ رب العزت کے حکم سے اس کے اندر روح پھونک دی گئی اور گدھا اٹھ کے بیٹھ گیا، اپنے کان پھڑ پڑائے اور ٹھیچو ٹھیچو کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو عزیر السلام نے اللہ کی جناب میں عرض کیا تھا اے اللہ یہ بستی والے مر گئے، مر کھپ گئے، ان کے گھر ٹوٹ ٹاٹ گئے، چھتیں گر پڑی، دیواریں گر پڑی، کھنڈر بن گئے پوری بستی، اس کو کیسے زندہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا۔ اچھا جب 100 سال پہلے سوئے تھے، انتقال ہوا تھا تو کھنڈر بنا ہوا تھا گاؤں وہ شہر، اور جب اٹھے ہیں تو 100 سال کے اندر اس میں لوگ دوبارہ آباد ہو گئے، گھروں کو ٹھیک ٹھاک کیا،
گھروں کی تعمیر کی اور اس میں رہنا شروع کر دیا اور پورے شہر میں پورے گاؤں میں چہل پہل شروع ہوئی۔ 100 سال پہلے کھنڈرات تھے، گھر ٹوٹ گئے تھے، مر گئے، مر کھپ گئے تھے لوگ، نہ جانور نہ انسان، اور اب پھر دوبارہ وہ بستی آباد ہو گئی اور لوگ بھی چل پھر رہے، بازار ہے، کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، اور مرد عورتیں بچے سب۔ اللہ نے دکھایا کہ دیکھو بستی پہلے کھنڈر تھی، جب آپ کو انتقال ہوا تھا، موت آئی تھی، آپ زندہ ہوئے ہیں، یہ ساری بستی دوبارہ آباد ہوئی۔ اسی طرح ہم قیامت لائیں گے اور سب کو ختم کر دیں گے اور پھر دوبارہ ان کو زندہ کر دیں گے۔ اب آپ علیہ السلام چلے یہاں سے، غزہ زندہ ہو گیا، کھانا تو ٹھیک تھا، کھانا لے کر اپنے گدھے میں سوار ہو کر اب تشریف لے آ رہے ہیں بیت المقدس، اپنے وطن جہاں کے نکلے تھے۔ وہاں پہنچے تو 100 سال میں سب لوگ ان کے قوم والے، بنی اسرائیل جو ان کے قوم والے تھے، سب کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب جا کے اپنی قوم والے سے کہتے ہیں میں عزیر ہوں، اللہ کا نبی ہوں، آپ کی قوم کا آدمیوں کوئی پہچان نہیں رہا، اس لیے کہ جو زمانے میں بڑے بوڑھے تھے سب مر گئے، جوان بھی بوڑھے ہو کے مر گئے اور بچے بھی بوڑھے ہو کے 100 سال جو زمانے بچے تھے وہ بھی انتقال کر گئے۔ کوئی ایک آدھ بوڑھا، کوئی چند بوڑھے ہوں گے جو زمانے بچے تھے، وہ انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں ہم جب بہت چھوٹے تھے ہمیں یاد ہے کہ ایک اللہ کے نبی تھے، ان کا نام عزیر تھا۔ اگر یہ وہی ہیں جیسے کہ یہ فرما رہے ہیں تو ہمیں یہ یاد ہے، اپنے بچپن کی بات یاد ہے کہ وہ اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام تھے، ان کو تورات حفظ یاد تھی۔ ان بوڑھوں کو، ان بوڑھے بڈھے فوسدوں کو جو بچپن کی بات یاد تھی ان کو کہ اللہ کے ایک نبی تھے کہ ان کا نام عزیر تھا، یہ صحیح فرما رہے ہیں۔ اگر یہ وہی اللہ کے نبی ہیں تو ہم کو یہ بات بچپن کی یاد ہے کہ ان کو تورات پوری حفظ یاد تھی۔ آپ نے کہا کہ ہاں میں ہی اللہ کا نبی عزیر ہوں اور مجھے تورات پوری حفظ یاد ہے۔ یعنی اس زمانے میں یہ ان نبی کا معجزہ تھا، اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ اللہ نے ان کو پوری تورات حفظ یاد کرا دی تھی۔ اور اس امت کے لیے اللہ نے قرآن پاک کو حفظ کرنا اتنا آسان بنا دیا۔ ایک 13 سال 14 سال کا بچہ پورا قرآن حفظ کر لیتا ہے۔ اللہ نے کتنا احسان فرمایا اس امت پر، اللہ نے اس امت نے کتنا احسان فرمایا کہ بچہ حفظ کر لیتا ہے۔ اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، شعبان شروع ہو گیا نا، 2 تاریخ شعبان کی، شعبان شروع ہو گیا، اگلے مہینہ رمضان کا ہے۔ پھر رمضان شریف میں انشاءاللہ تراویح پڑھیں گے اور جو حافظ ہیں وہ قرآن پاک تراویح میں سنائیں گے۔ اب حافظ صاحب سناتے ہیں، 13 سال کا 14 سال کا بچہ پیچھے ان کے قرآن پاک سن رہا ہوتا ہے۔ حافظ صاحب اگر غلطی کرتے، وہ 14 سال کا بچہ اور غلطی بتاتا ہے، اگر حافظ صاحب اسی غلطی نہیں لیتے پھر دوبارہ غلطی بتاتا ہے، پھر غلطی نہیں لی پھر تیسری مرتبہ بتاتا ہے، کہتا ہے حافظ صاحب چلنے نہیں دوں گا، پہلے آیت ٹھیک کرو، آیت ٹھیک کر کے پڑھو گے تو جانے دوں گا اور نہیں جانے نہیں دوں گا۔ اب وہ بڑی عمر کے 25 سال 30 سال 40 سال کے حافظ صاحب ہر سال تراویح سناتے ہیں، ان کو یقین ہے کہ میں غلط نہیں پڑھ رہا، بچہ کہہ رہا ہے آپ غلط پڑھ رہے ہیں، اب بچہ آگے چلنے نہیں دیتا۔ ایک دفعہ 2 دفعہ اب حافظ صاحب مجبور رہتے ہیں، بچے کا لقمہ قبول کرتے ہیں، آیت کو صحیح کر کے پڑھتے ہیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور سلام پھیرا، اور سلام پڑھ کے حافظ صاحب اٹھتے ہی یوں کرتے ہوئے اس سے اٹھتے ہیں کہ بچے کو کیا ہو گیا، اس نے مجھے غلط کہاں دیا، قرآن پاک اٹھاتے ہیں کھول کے دیکھتے ہیں، ہاں بچے نے صحیح بتایا تھا، مجھ سے غلطی تھی۔ اللہ نے آسان فرما دیا اس امت کے لوگوں کے لیے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اللہ نے، بار بار ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس کے 2 معنی آتے ہیں، ایک معنی یہی ہے اس کے، ایک تفسیر یہی ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ ہے کوئی حفظ کرنے والا؟ کوئی حفظ کرنے والا ہے؟ کوئی یاد کرنے والا ہے؟ دوسرے معنی یہ کہ ہم نے قرآن پاک کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ کوئی قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ نے اس امت پر یہ کرم فرمایا کہ اس امت کی لوگ جو حفظ کرنا چاہے، چھوٹی عمر کی، درمیانی عمر کی، بڑی عمر ہو جائے تو پھر بڑی عمر میں یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، چھوٹی عمر میں، درمیانی عمر میں اور چھوٹی عمر میں خاص طور سے یاد کرنا آسان ہوتا ہے۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے حفظ کے مدرسے کھلے ہمارے ملک میں. دنیا میں تو لوگ بیچارے حفظ کرنا چاہے، کسی بچے کو اپنے بچوں کو حفظ کرانا چاہے، ان کے مدرسے نہیں ہوتے، کوئی استاد پڑھانے والے نہیں ہوتے، وہ بیچارے تمنا دل میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی یاد کرانے والا نہیں ہے، کوئی مدرسہ نہیں ہے. ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے ہر شہر میں کتنے مدرسے ہوتے ہیں. اور استاد جو ہے کوئی کاروبار نہیں کرتے، کوئی دکان نہیں کھولتے، کوئی کارخانہ نہیں لگاتے، کوئی کھیتی باڑی نہیں کرتے، کوئی باغ نہیں لگاتے، صرف قرآن پاک میں لگے رہتے ہیں. یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے ملک پر. اور ہندوستان، بنگلہ دیش، یہ ہمارے 3 ملک ہیں، ان پہ اللہ کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق دیتے ہیں، ہمت دیتے ہیں، وہ اپنے جو ہے دنیا کا کاروبار چھوڑ کر، دنیا کے کمانے کو چھوڑ کر بس قرآن پاک میں ہی لگ جاتے ہیں. مسلمانوں کے بچوں کو قرآن یاد کرتے ہیں، قرآن پاک حفظ کرتے ہیں. یہ ان کا احسان ہے امت پر. ان سب حفظ کرانے والوں کا امت پر احسان ہے کہ وہ اپنے بال بچوں کے لیے گزارے والا جو کچھ تھوڑا بہت ان کو مل جاتا ہے اس سے گزارا کرتے ہیں، اور دن رات قرآن پاک کے حفظ کرانے میں اور بچوں کو یاد کرانے میں لگے رہتے ہیں. صبح نماز سے پہلے اٹھ جاتے ہیں، بچوں کو سبق سنتے ہیں، رات کو سبق یاد کراتے ہیں، مغرب کے بعد بیٹھ کر، مغرب کے بعد، ظہر کے بعد، فجر کے بعد، ناشتے کے بعد سارے دن بچوں کے ساتھ مشغول ہیں. الحمدللہ ہمارے ملک میں اب ماشاءاللہ حافظ بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں. مسجدیں کم پڑ گئی، رمضان شریف میں حافظوں کو مسجدیں نہیں ملتی. تو یہ مسجدیں جو ہے وہ ایک مہینہ 2 مہینے پہلے بک کر لیا ہم نے. حافظ صاحب فلاں حافظ صاحب سنائیں گے ہمارے یہاں، آپ دیر سے آئے، آپ پہلے آتے تو ہم آپ کو رکھ لیتے. اب تو ہم نے طے کر لیا فلاں حافظ صاحب کو طے کر لیا، وہ سنائیں گے. اب یہ دوسری مسجد جاتے ہیں پھر ہمارے بھی طے ہو گئے حافظ صاحب. مسجدیں تھوڑی پڑ گئی، حافظ ماشاءاللہ ہر سال حافظ، ہر سال حافظ، ہر سال حافظ. مسجدیں اٹھتی ہیں، کچھ تھوڑی سی بڑھتی ہیں، حافظ ماشاءاللہ خوب بڑھتے ہیں. اب کیا کرتے ہیں، مسجد کے اوپر کی منزل میں سناتے ہیں، مسجد کے الگ کمرہ ہوتا ہے وہاں سناتے ہیں، گھروں میں سناتے ہیں. گھروں میں تراویح شروع ہو گئی، گھر والے اہتمام کرتے ہیں. 8 10 15 20 مسلمان اکٹھے کرتے ہیں، فرض نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، اور تراویح پڑھتے ہیں گھر میں آ کر. گھر والے احترام بھی کرتے ہیں. تراویح کے بعد کوئی پھل وغیرہ یا بسکٹ چائے بازو کرتے ہیں. تو اللہ نے ساتھ. اب انہوں نے پوچھا قوم والوں نے کہ بوڑھے بوڑھوں نے کہا اللہ کے نبی تھے، بچپن کے میں یاد ہے، عزیر ان کا نام تھا اور ان کو تورات کی یاد تھی. اب ان سے پوچھو، ان بوڑھوں نے کہا ان سے پوچھو اگر ان کو تورات کی یاد ہے تو پھر تو یہ وہ اللہ کے نبی ہیں جیسے نشان مارے ہیں، یہ سچے نبی ہیں. ان کی بات عزیر صاحب سے پوچھا، میں نے کہا مجھے تورات یاد ہے. انہوں نے زبانی حفظ پوری تورات سمجھی. اب ساری قوم ان پر ایمان لے آئی کہ اللہ کے نبی ہیں، حضرت عزیر السلام ہیں. ان پر ایمان لے آئی، اللہ پر ایمان لائی، اللہ کے نبی پر ایمان لائی، اور ان کی باتوں پہ عمل شروع کر. تو عرض کر رہا تھا اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. وہ چاہتے ہیں بغیر کھائے پیے زندہ رکھیں، 300 سال کو زندہ رکھیں. وہ چاہیں تو موت دے کر جسم کو محفوظ رکھیں، 100 سال تک حضرت علیہ السلام کو محفوظ رکھا کریں. وہ چاہیں تو آگ کے اندر تیز سخت آگ ہو اور حضرت علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم السلام کو اس آگ کے اندر اللہ نے بچھا دیا. آگ نہیں جلاتی، اللہ کے حکم سے جلاتی. حضرت ابراہیم السلام کے لیے ان کی آگ میں پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم آپ کو آ گیا. قلنا یا نار کونی بردا، ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جائے، ٹھنڈی ہو جائے. اب حضرت ابراہیم السلام جب آگ میں پہنچتے ہیں تو جو ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے تھے، آگ نے اس رسی کو جلا دیا اور بدن کا ایک بال نہیں جلا. رسی بندھی ہوئی ہے، ہاتھ میں بال ہوتے ہیں، کتنے بال ہیں، لیکن جب اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے آگ نے رسی کو جلایا اور ابراہیم السلام کے بدن کا ایک بال نہیں جلا. اور جب ابراہیم السلام آگ میں پہنچتے ہیں، آگ اتنی ٹھنڈی کہ ابراہیم السلام کو سردی لگے رہی، کانپنے لگے اس سردی سے. پھر اللہ تعالیٰ کا دوسرا حکم آیا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ ٹھنڈی تو ہو جا، حضرت ابراہیم السلام پر سلامتی والی ہو. اب ذرا اس کی ٹھنڈک کم ہو گئی. حضرت ابراہیم السلام آگ کے اندر
دہکتی ہوئی آگ کے اندر چل رہے پھر رہے، آگ ان کو جلا رہی۔ نمرود جو اللہ کا دشمن، اللہ کے نبی کا دشمن، جس نے آگ جلوائی اور ان کو زندہ جلانے کا منصوبہ بنایا، اس کی بیٹی محل کی چھت پہ کھڑی تھی، سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہاں سے اس نے کہا اے ابراہیم یہ آگ آپ کو نہیں جلاتی؟ میں نہیں، میرے اللہ نے اس کو حکم دیا ہے، اگر میں بھی آگ میں آ جاؤں کہ ہاں میرا کلمہ پڑھ لے، ایمان لیا، اب ایک اللہ پر ایمان لیا، تو بھی آگ میں آ جا، آپ اس کو بھی جلائے۔ نمرود کی بیٹی نے، نمرود نے جو آگ جلوائی اور نبی علیہ السلام کو اس میں ڈلوایا تاکہ نبی علیہ السلام کی جو تعلیم ہے اور ان کو جو لوگوں کو دعوت دینا ہے وہ سارا مذہب ختم ہو جائے اور ان کی تعلیمات دنیا سے مٹ جائے۔ لیکن وہ کیا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جو پاس کھڑے ہوئے تھے ان کو ایمان لانے کی توفیق دے دی۔ ایک ایک کر کے ابراہیم صاحب نے پوچھتے اے ابراہیم آگ نہیں جلا رہی؟ کہ نہیں، اللہ کے حکم سے آگ نہیں جلا رہی۔ میں بھی آگ میں آ جاؤں؟ ہاں میرا کلمہ پڑھو، آگ میں آ جاؤ۔ وہ کلمہ پڑھتے رہے، آگ میں جاتے رہے، آگ ان کو نہیں جلا رہی۔ نمرود کی بیٹی نے پوچھا آپ بتایا کہ میرا کلمہ پڑھ لو، آگ میں آ جاؤ۔ اس نے کلمہ پڑھا، چھاگ لگا دی، آگ ان کو بھی جلایا۔ اور ایک کتاب ہے ہمارے یہاں، تاریخ کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ وہ بھی لوگوں کے ساتھ آگ سے باہر کھڑی ہوئی تھی، اور نے کہا ابراہیم میرے بیٹے تم کو آگ نہیں جلا رہی؟ کہ نہیں، میں بھی بار بار آ سکتی ہوں، کیا میرا کلمہ پڑھ لیجئے، ایمان لے آئیے، آ جائیے۔ تو والدہ نے کلمہ پڑھا، ایمان لے آئی اور چلتی چلتی آپ کے اندر پہنچ گئی۔ بیٹے کو گلے سے لگایا، پیار کیا اور چلتی چلتی واپس چلی گئی۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، کرنے والے ایک اللہ ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ ہی چلا رہے ہیں۔ انسانوں کو یقین بنانا ہے اور غلط یقین دلوں سے نکالنا ہے۔ کوئی مخلوق اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ کرنے والے ایک اللہ ہے۔ اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے اور جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ یہ یقین بنانا ہے، اس کی ہمیں دعوت دینی ہے، اور یہ یقین بنیاد ہے۔ جتنا یہ یقین بنتا جائے گا اتنے ہمارے اعمال جاندار اور شاندار ہوتے چلے جائیں گے۔ نماز میں اللہ کا دھیان نصیب ہوگا، نماز پڑھیں گے اللہ کے دھیان کے ساتھ، اور جب اللہ کے دھیان کے ساتھ نماز پڑھیں گے جتنا یقین مضبوط ہوگا اتنا اعمال مضبوط ہوگا، اتنے اعمال شاندار اور جاندار ہوں گے۔ نماز جاندار ہوگی۔ اب یہ نماز جو جاندار نماز ہے، اللہ کے یقین والی نماز ہے، یہ نماز پڑھ کے آدمی اللہ تعالیٰ سے جو چاہے مانگ لے، اللہ تعالیٰ جو چاہے مانگ لے۔ بیمار ہے، اللہ سے صحت مانگ رہا ہے، اب اس کا یقین اللہ پر ہے، اس کے دل میں اللہ کے غیر سے یقین نکل چکا ہے، اس کو معلوم ہے دوائی سے صحت نہیں ملتی، ڈاکٹر کے فیصلے سے صحت نہیں آتی، اب اللہ کے حکم سے صحت آتی ہے۔ یہ ڈاکٹر کو دکھاتا ہے، دوائی لاتا ہے، دوائی استعمال کرتا ہے، لیکن صدقہ دیتا ہے، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ بلا کو دور کرتا ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا مفہوم اس طرح سے ہے، کوئی بلا صدقے کو پھیلان نہیں سکتی۔ اور تیسری جگہ آتا ہے جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو۔ صدقہ دے رہا ہے، اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، صاحب الحاجہ پڑھ کے اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو صحت سے بدل دیتے۔ دوا بھی کھا رہا ہے لیکن یقین اللہ پر ہے، دوا بھی کھا رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس بھی جا رہا ہے، لیکن یقین اللہ پر ہے کہ اللہ صحت دیں گے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کو صحت دیں گے۔ اللہ چاہے تو دوا سے صحت ملے اور اللہ چاہے تو بغیر دوا کے صحت ملے۔ حضرت ایوب علیہ السلام لمبی بیماری، جسم میں بہت زیادہ بیماری پھیل گئی، جسم میں بیماری پھیل گئی، اب کیا اللہ سے دعا مانگی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ تواضع سے، عاجزی سے اللہ سے مانگا، اللہ کو عزت حکم دیا، اے ایوب زمین پہ پاؤں ماریے، القوا برجلک ھذا مختصر بارد وشراب،
زمین پہ پاؤں ماری، اللہ کے حکم سے پاؤں مارا، اللہ نے چشمہ نکالا، ٹھنڈا پانی، ٹھنڈے پانی کا چشمہ نکالا، حکم ملا اس کا پانی پیجیے، اس میں غسل کیجیے۔ ایک غسل کیا اس چشمے کے پانی میں، ایک دفعہ غسل کیا، اللہ نے جسم کی ساری بیماری ٹھیک کر دی۔ کیسے ڈاکٹر، کیسی دوائی، کچھ نہیں، کیسے ڈاکٹر، کیسی دوائی، کچھ نہیں، اللہ نے اپنی قدرت سے، اپنے حکم سے ان کی بیماری کو ٹھیک کر دیا اور صحت عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی۔ تو اللہ بڑی قدرت والے، چاہیں تو دوا سے صحت دے دیں اور چاہیں تو بغیر دوا کے صحت دے دیں۔ صحت دینے والے کون ہیں؟ صحت دینے والے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اپنے نبیوں کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے اپنا یقین بنا کر اپنے اعمال کو درست کر کے کامیاب ہو جائیں اور ناکامی سے بچ جائیں، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور مرنے کے بعد کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ اللہ کے نبیوں نے اسی طرح لوگوں کو بلایا، اپنے یقین کو درست کرو، اپنے اعمال درست کرو، اپنی زندگی بناؤ، اللہ کے حکموں کو پورا کرو، میرے طریقوں پہ چلو، تو انشاءاللہ تم کامیاب ہو جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کے حکموں کو پورا کرو گے، میرے طریقوں پہ چلو گے، تو چاہے کہ ہماری چیزیں نہیں ہوں گی، اللہ کامیاب کر دیں گے۔ اسباب کے نہ ہوتے ہوئے اللہ کامیاب کر دیں گے، اسباب کے تھوڑے ہوتے ہوئے اللہ کامیاب کر دیں گے۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، یہ دعوت والا کام، یہ دعوت دینا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ ہم سب کا کام ہے۔ اس پوری امت کے ذمہ دار نے کام لگایا ہے، اس امت کے مرد بھی، اس امت کی عورتیں بھی یہ دعوت والے کام کی ذمہ دار ہے۔ مرد بھی ذمہ دار، عورتیں بھی ذمہ دار۔ اس محنت کو ہم نے کرنا ہے۔ ہم نے اس محنت کو نہیں کیا، ہم نے اس محنت کو نہیں کیا، اس مبارک محنت کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنایا، اس مبارک محنت کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنایا، تو میرے بھائی دوست بزرگوں، آج امت میں سے دین نکل گیا، محنت نکل جانے کی وجہ سے دین نکل گیا۔ اس لیے کہ جب محنت ہوتی ہے تو چیز وجود میں آتی ہے، اور جب محنت ختم ہو جاتی ہے تو وہ چیز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کارخانوں میں کپڑا بنانے کی محنت ہو رہی ہے، کپڑا بازار میں آ رہا ہے، گھروں پہنچ رہا ہے۔ اگر کارخانوں میں کپڑا بنانے کی محنت ختم ہو جائے تو بازاروں سے کپڑا ختم ہو جائے، گھروں میں کپڑا پہنچنا بند ہوتا ہے۔ کسان اور کاشتکار، زمیندار کھیتوں زمین پہ محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قدرت سے غلہ اگاتے ہیں، وہ غلہ منڈیوں میں پہنچتا ہے اور منڈیوں سے گھروں میں پہنچتا ہے۔ اگر کسان زمین میں کھیتوں میں محنت کرنا چھوڑ دیں، غلہ اگانا چھوڑ دیں، تو منڈیوں سے غلہ ختم ہو جائے گا، گھروں میں غلہ پہنچنا بند ہو جائے گا۔ دین کی محنت نکلی، دین کی محنت امت میں سے نکلی تو امت میں سے دین نکل گیا۔ آج یہ حال ہو گیا کہ ایمان والے مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کے حکم توڑ رہے ہیں، ایمان والے مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کے نبی کے طریقوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، اب یہ ہمارے پر ذمہ داری ہے، ہم ساری امت کی نیت سے مسلمانوں پر محنت کریں، ایک کو بھی دعوت دیں، دو کو بھی دعوت دیں، چار کو بھی دعوت دیں، تھوڑوں کو، زیادہ کو، سب کو دعوت دیں، اور دعوت دے کر سب کو اللہ کے راستے میں نکالیں۔ اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اور اللہ کے راستے میں نکل کر دوسروں پہ محنت کریں گے، دوسروں محنت کریں گے، اللہ رب العزت ان کو ہدایت دے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ وعدہ ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں جدوجہد کرتے ہیں، جو لوگ ہماری راہ میں جدوجہد کرتے ہیں، البتہ ضرور بھی ضرور ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے، ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے۔ اللہ ان کی ہدایت کے راستے حاصل دے۔ محنت ہمارے ذمے اور ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، ہدایت اللہ دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں محنت کرنے والوں کو ہدایت دیں گے، اور جن پہ محنت ہو رہی ہے ان میں سے جس کو چاہیں گے اللہ ہدایت دیں گے۔ تو بھائیو، یہ محنت ہمارے ذمے ہے، اس محنت کو ہم نے کرنا ہے اللہ کی رضا کے جذبے سے، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے،
اس محنت کو ہم نے کرنا ہے اور اللہ سے دعائیں مانگیں. محنت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں اپنے لیے اور ساری امت کے لیے, اپنے لیے, اپنے بال بچوں کے لیے, اپنے خاندان والوں کے لیے اور ساری امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں مانگیں. اللہ تعالیٰ سب کچھ جائے. میرے بھائیوں, یہ محنت ہمارے ذمے ہے, اس کو ہم نے کرنا ہے. اور یہ محنت خالی ایک چیز نہیں کرنی, 3 چیزیں نہیں کرنی, بلکہ پوری زندگی اس محنت کو کرنی, موت تک, دنیا سے جانے تک. دیکھیے آج صبح میں نماز کے بعد جنازہ پڑھا نا, میں نے ایک ساتھی سے پوچھا بھائی کون تھے, کہ اللہ کے راستے میں چلنے والے مہمان تھے, 4 مہینے پورے ہو رہے تھے, 2 دن باقی تھے, اللہ نے بلایا. اللہ کے راستے کی موت کتنی اچھی موت. صحابہ اللہ کے راستے میں جان دیا کرتے تھے, اللہ کے راستے میں ان کی قبریں بنی, خوشی کی قبریں بنی, اللہ کے دین کے نکلے, اللہ کے دین کی محنت کرتے کرتے اللہ نے معلوم. تو میرے بھائی دوست بزرگوں, یہ موت تک کا کام, ساری زندگی اس کام کو کرتا ہے. ایک مسلمان بھی محنت کرتی ہے. ہر مسلمان کو مسجد والا, مسجد میں آنے والا, اللہ کے راستے میں نکلنے والا, ہر مسلمان پورے دین پہ چلنے والا اور دین کی محنت کرنے والا بنتا ہے. ساری زندگی اس کام کو کرنا ہے. ساری زندگی کرنے کے لیے آپ سب تیار ہیں انشاءاللہ. کون کون بھائی تیار ہیں؟ ماشاءاللہ, سب نے ہاتھ اٹھا لیے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی قبول فرمائے, آپ سب رات کو ساری زندگی کا عزم کر لیا. اب یہ بھی عزم کر لیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مبارک دین کو اور دین کی مبارک محنت کو لے کر ساری دنیا میں جائیں. ساری دنیا میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے؟ ہاں ماشاءاللہ, ساری دنیا جانے کے لیے ارادہ کریے, نیت کریے, عزم کریے, اللہ سے مانگیے. دیکھیے دنیا کے ملکوں میں جانے کے لیے آدمی اپنی جیب کے بجوٹے بھی نہیں جایا کرتے, اپنی جیب کی نگاہ نہ رکھے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر, اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے لے جائے. بہت سے ہمارے ساتھی غریب لوگ اللہ ان کو ملکوں میں لے گئے. بہت سے غریب لوگ جو حج کے لیے چلے گئے, مالدار لوگ نہیں جا سکے, اور غریب لوگ پیسہ جوڑ کے اللہ سے مانگتے رہے, اللہ نے انتظام کر دیا, چلے گئے. تو اللہ کی توفیق ہے, اللہ غیر سے انتظام کرتے ہیں. ملکوں کا آپ پوری دنیا میں جانے کا آپ نے عزم کر لیا. اب اللہ سے مانگتے رہیے اور دوسروں کو دعوت دیتے رہیے. اللہ تعالیٰ غیر سے آپ کو انتظام کرنا ہے. تیار ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ, مسئلہ ہی نہیں ہے. اب تشریف تو آپ کی جو چاہے تشریف کر لیں. ساری زندگی کے لیے آپ تیار ہو گئے, پوری دنیا میں جانے کے تیار ہو گئے. اب تو چاہے سال کی تشریف کر لو, چاہے 7 مہینے کر لو, پوری زندگی آپ نے دے دی. اب 4 مہینے کیا چیز ہے؟ درخواست یہ ہے, اب وہ بھائی جن کے اب تک 4 مہینے نہیں لگے, 3 چلے نہیں لگے, ان سے درخواست ہے کہ اس کام کی پہلی سیڑھی وہ 4 مہینے کے نکلنا ہے. ہمت سنبھالے, یہ طے کر لے کہ انشاءاللہ اب تک 4 مہینے نہیں لگ سکے. اب 4 آیا تھا 10 دن کے لیے, آیا تھا 1 چلے کے لیے, آیا تھا صرف اجتماع دیکھنے کے لیے. اللہ توفیق دے دی اور اب میں چلنے کے نکل گیا تھا. اب میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ 4 مہینے پورے کر کے جاؤں گا. ایسے کون سے بھائی کھڑے ہو جائیں, 4 مہینے لا کے جائیں گے, آئے تھے چلنے کے لیے, کم وقت کے لیے, اور 4 مہینے کی نیت کر لی, 4 مہینے لا کے جائیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ماشاءاللہ جن سے بہت سارے بھائی ہمارے کھڑے ہو گئے. تشریف اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے, آسان سے. اب درخواست یہ ہے کہ 2 بھائی کھڑے ہو گئے جنہوں نے 3 چلے کا ادا کر لیا, 4 مہینے 3 چلے پورے کر کے جائیں گے انشاءاللہ. ایسے ہی ہے نا بھائی انشاءاللہ. اب درخواست یہ ہے کہ جن کے 3 چلے لگ چکے اور 2 سال کا عرصہ گزر گیا, 2 سال میں اپنا مقامی کام پابندی اہتمام سے کرتے رہے, ان سے درخواست ہے اب وہ دنیا کے ملکوں میں جانے کے لیے 1 سال اور 7 مہینے کا ارادہ کر لیں. کھڑے ہو جائیں, کون بھائی تیار ہیں دنیا کے ملکوں میں 1 سال اور 7 مہینے جانے کے لیے؟ ماشاءاللہ 1 سال اور 7 مہینے, 1 سال اور 7 مہینے. ماشاءاللہ الحمدللہ
تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب وہ بھائی جو بیرون مالک میں سال کے 7 مہینے جانا اس وقت ان کا مشکل ہے، تو وہ ملک کے اندر اندروں ملک سال کی نیت کر لیں۔ بیرون ملک جانے کے لیے پاسپورٹ بھی چاہیے، ویزا بھی چاہیے، خرچے بھی لمبے چوڑے چاہیے، اور اندروں ملک میں کوئی ضرورت نہیں ہے، تھوڑے خرچے سے پورا سال لگ جاتا ہے۔ اندروں ملک بستی بستی، شہر شہر، گاؤں گاؤں لوگوں میں جائیں گے، بیعت کریں گے، اللہ سے ہم کو ملائیں گے اور اللہ کی طرف بلائیں گے، مسجدوں کا آباد کرنے والے بنیں گے، جن کی مسجدیں ہفتوں سے بنتی، مہینوں سے بنتی، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں آتا۔ آپ نے محنت کی، گاؤں والوں محنت کی، چند لوگ تیار ہو گئے، مسجد کھول لی، دھو لیا، صاف کر لیا، 5 وقت کی اذان شروع ہوئی نماز۔ اندروں ملک سال کے لیے کون تیار ہے؟ اندروں ملک سال کے لیے ماشاءاللہ، اندروں ملک سال، پیدل سال، ایک بستی بستی، شہر شہر، گاؤں گاؤں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ تشریف رکھیں۔ اب گزارش یہ ہے کہ بیرون ملک سال اور سال دینے کے لیے اور اندروں ملک سال کے لیے عزم کرنے والے بھائی، ان سب سے درخواست ہے جتنا آپ لگا رہے ہیں، جب وقت پورا ہو جائے اپنے علاقے میں جائیں، اپنے علاقے میں جائیں تو وہاں جو مرکز ہے، مرکز کی شروع ہمارے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیں کہ جی میں بیرون ملک سال کے لیے تیار ہوں۔ وہ آپ کی تصویر پوچھیں گے، آپ کی دعائیں پوچھیں گے، اور تفقد کر کے جماعت بلا کے اب ایک تقاضا کیا ہے؟ ہر سال 4 مہینے بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھا لیں، بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھا لیں، ہر سال 4 مہینے کے کون کون تیار ہے؟ 8 مہینے اپنے مقام پر مقامی کام، 8 مہینے اپنے مقام پر مقامی کام، اور اپنے جو ہے کاروبار، اپنے بال بچے، اور 4 مہینے 1/3 ہونا چاہیے تھا، 1/3 دنیا کے لیے اور 2/3 8 مہینے اللہ کے لیے۔ چلو بزرگوں نے ہماری کمزوری بھی دیکھتے پایا، 8 مہینے اپنے مقام پر، اپنے کاروبار میں، اپنے بال بچوں میں، اور 4 مہینے اللہ کے یہاں۔ ماشاء اللہ سب نے ہاتھ اٹھائے۔ اب یہ کہ آج میراث کا دن ہے، آج مغرب کی بات پڑھی، آج ظہر کی نماز کے بعد، جی ظہر کی نماز کے بعد مسجد کے نچلی منزل میں ستون نمبر 146 وہاں تشکیل والے بیٹھے ہوتے ہیں۔